अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला मन ला नबिय्य बअदा। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हमज़िहि व नफ़ख़िहि व नफ़्ख़िही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल क़ुरआन व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मन साम रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। हज़रात ज़ीवकार, अल्लाह सुब्हानहु व तआला के फ़ज़ल से, अल्लाह की रहमत से, अल्लाह के करम से रमज़ानुल मुबारक का आगाज़ हो रहा है और ये मालिक कायनात खालिक अर्दो समा का बहुत बड़ा एहसान है कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने एक दफ़ा फिर हमें मौका दिया है, फिर हमें वो लम्हात दिए हैं, फिर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने हमें वो वक़्त अता किया है कि हम अपने रब को राज़ी कर सकें, अपने रब की खुशनुदी को हासिल कर सकें, अपने रब की रज़ा को हासिल कर सकें। यही वो बाबरकत महीना है जिस तरह मालिक कायनात खालिक अर्दो समा ने दिनों के अंदर जुमातुल मुबारक को बड़ी फजीलत और अहमियत वाला बनाया है, बिल्कुल इसी तरह महीनों के अंदर अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने रमज़ानुल मुबारक को बड़ी फजीलत, अहमियत, बरकतों वाला, रहमतों वाला बनाया है। पूरे 12 महीनों में से कोई महीना ऐसा नहीं है कि जो रमज़ानुल मुबारक की फजीलत को हासिल कर सके। ये रमज़ान ही है कि जिसके बारे में मेरे और आपके पीर व मुर्शद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा दखल रमज़ान फुतिहत अबवाबुस समा व गुल्लिक़त अबवाबु जहन्नम व सुलसिलतिश शयातीन। कि जब रमज़ान आता है, शुरू होता है, आसमानों से रहमतों के दरवाज़ों को खोल दिया जाता है कोई अल्लाह की रहमतों को हासिल करने वाला, है कोई अल्लाह की तरफ से बरकतों के नज़ूल को हासिल करने वाला, कोई हो जिसको रहमत चाहिए, जिसको बरकत चाहिए, जिसको अल्लाह का फजल चाहिए, आए वो ले ले। अल्लाह जहन्नम के दरवाज़ों को बंद कर देते हैं, अल्लाह बिल्कुल नरम हो जाते हैं, ठंडे मिजाज में हो जाते हैं, अल्लाह गफूर, अल्लाह रहीम हो जाते हैं, अल्लाह करीम हो जाते हैं। अल्लाह अकबर। अल्लाह दरगुजर करने वाले, मुआफ़ी देने वाले बन जाते हैं। और वो शैतान जो 11 महीने हमें बरगलाता रहता है, गुनाह करवाता है, गलतियां करवाता है, नेकियों से दूर रखने की कोशिश करता है, गुनाहों को हमारे लिए, गुनाहों के रास्तों को हमारे लिए हमवार करता है, अल्लाह उस बड़े शैतान को भी जकड़ देते हैं। बाज़ उलमा के मुताबिक छोटे छोटे शयातीन अगरचे खुले होते हैं, बड़े शैतान को जकड़ दिया जाता है। आइए चंद लम्हात के अंदर रमज़ानुल मुबारक के चंद फ़ज़ाइल का यहाँ पर जिक्र करेंगे। ये कितनी बरकतों वाला महीना है। आओ लोगो, इन रहमतों को हासिल करो, इन बरकतों को हासिल करो। मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, सही बुखारी की हदीस है, फरमाया मन सामा रमज़ान ईमानन व इहतिसाबन, जिस शख्स ने ईमान की हालत में, मुमिन है, तौहीद वाला है, सुन्नतों पर अमल करने वाला है, अल्लाह के साथ शिरक नहीं करता, तमाम अंबिया इकराम पर ईमान लेके आया है, यौम आखिरत पर ईमान रखता है, मुसलमान है, अल्लाह अकबर, ईमान की हालत में वो रोज़े रखता है, वहतिसाबन, अपना मुहासबा करते हुए कि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, मेरा अल्लाह मुझे मुआफ़ कर दे, मैंने बड़े गुनाह किए 11 महीनों में, अब मैं रोज़े रखूंगा ताकि मेरा अल्लाह राज़ी हो जाए, अल्लाह खुश हो जाए। फरमाया जिसके अंदर ये 2 क्वालिटियाँ पाई जाएं, जिसके अंदर ये 2 सिफतें पाई जाएं, गुफ़िर लहू मा तक़द्दम मिन ज़ंबी। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया गुज़श्ता 11 महीनों के अंदर और इससे भी कबल पूरी जिंदगी के अंदर उसने जो गुनाह किए हैं, अल्लाह अपनी रहमत से, अपने फजल से, अपने करम से सारे गुनाहों पर अल्लाह मुआफ़ी का कलम फेर देते हैं। अल्लाह अकबर। आइए रोज़े की दूसरी फजीलत और इसका दूसरा फ़ायदा मेरे और आपके पीरो मुर्शद जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया है, अस्सौमु जुन्नतुन यस्ताजिन्नु बिहल अब्दु मिनन नार। लोगों,
روزے کو اپنے اوپر بوجھ نہ سمجھنا. یہ روزہ ڈھال ہے، یہ جہنم سے تمہیں بچانے والا ہے، یہ تمہیں جہنم سے آزاد کرنے والا ہے. اور ایک مقام پر تو اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے یہاں تک فرمایا، صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے، فرمایا من صام یوما فی سبیل اللہ، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں، لوگوں کو بتانے کے لیے نہیں، اللہ کو راضی کرنے کے لیے، اللہ کو خوش کرنے کے لیے جس نے ایک روزہ رکھا ہے، بعد اللہ وجہہ عن النار 70 خریفا، بندہ 70 سال تک کتنا سفر کر سکتا ہے؟ اللہ اکبر. اللہ 70 سال کی جو مسافت ہے اتنا ایک روزے کی وجہ سے جہنم سے دور کر دیتے ہیں. اور جو 29-30 روزے اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے، اپنے رب کو خوش کرنے کے لیے، اور وہ بھی رمضان المبارک کے بابرکت مہینے میں رکھے، اس کے کیا کہیں، اس کی کیا فضیلت ہوگی، کیا مقام ہوگا. آپ روزے کو یوں ہی نہ سمجھیے. روزہ دار اللہ کے ہاں اس کے لیے بڑا پروٹوکول ہے، بڑی عزت ہے، بڑا احترام ہے. اللہ اکبر. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، صحیح بخاری کی یہ حدیث مبارکہ ہے، ان فی الجنت بابا، جنت کے مختلف دروازے ہیں، ان میں سے ایک دروازہ ہے یقال لہ الریان، جس کا نام ریان ہے. اور یہ دروازہ اللہ کھولیں گے کن کے لیے؟ اللہ اکبر. یدخل منہ الصائمون یوم القیامہ، قیامت والے دن اس دروازے سے روزے دار کو داخل کیا جائے گا. جو روزہ رکھتے ہیں اللہ ان کو یہ پروٹوکول دیں گے کہ یہ دروازہ ان کے لیے بنایا گیا، کھولا گیا اور سجایا گیا ہے. آج آپ کسی محفل کے اندر چلے جائیں، آپ کو پتہ چلے کہ عام عوام ادھر کو جا رہی ہے، یہ میرج ہال کا دروازہ جو ہے اور یہ مارکی کا دروازہ جو ہے یہ صرف ہمارے لیے کھولا گیا ہے، ہمارے لیے یہاں پر لوگوں کو کھڑا کیا گیا ہے جو ہمارے اوپر پھول کی پتیاں پھینکیں گے، اور ہمیں پروٹوکول دینے کے لیے یہ کیمرہ مینو کو کھڑا کیا گیا ہے جو ہماری پکچریں اور تصویریں بنائیں گے. اور محترم بھائیو، ہمارے پاؤں زمین پہ نہیں لگتے، ہم بڑے خوش ہوتے ہیں کہ ہمارے لیے اتنا بڑا پروٹوکول. آؤ دیکھو دنیا تمہیں کیا پروٹوکول دے گی. اللہ کو راضی کرنے کے لیے رمضان کے روزے رکھو، اللہ تمہیں قیامت والے دن پروٹوکول دیں گے. عام جنتیوں کے لیے الگ دروازے کھولے جائیں گے، جو اللہ کی رضا کے لیے، اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھتے رہے ان کے لیے اسپیشل دروازہ الریان کھولا جائے گا. استقبال کرنے والے فرشتے ہوں گے، مہمان میں اور آپ ہوں گے، وہی لوگ جو اللہ کی رضا اور اللہ کی خوشنودی کے لیے روزے رکھنے والے ہیں. روزے کو آپ یوں ہی نہ سمجھیے، روزہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے. یہی وہ روزہ ہے، میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الصیام والقرآن یشفعان للعبد. سیام، روزہ اور قرآن سے بھی یاری لگاؤ، قرآن سے دوستی کرو. رمضان کے اندر کثرت سے قرآن پڑھو، پورا سال قرآن پڑھا کرو، قرآن کے ایک ایک لفظ کو اپنے سینے میں جگہ دیا کرو، قرآن سے محبت کرو، قرآن کی تلاوت کیا کرو، کیونکہ روزہ اور قرآن یشفعان یوم القیامہ، قیامت کے دن دونوں سفارش کریں گے. جب روزہ اللہ کے ہاں سفارش کرے گا کہ یا اللہ میری وجہ سے یہ سارا دن بھوکا رہا، پیاسا رہا، یا اللہ گرمی کو برداشت کیا، یا اللہ اس نے پانی نہیں پیا، اس نے کھانا نہیں کھایا، تجھے راضی کرنے کے لیے میں سفارش کرتا ہوں، اس کو معاف کر دے. اللہ روزے کی سفارش کو قبول کر کے بندے کو جہنم سے آزاد کر کے جنت کے اندر داخل کر دے. محترم بھائیو، روزہ کتنا بڑا، اللہ اکبر، اس کا فائدہ ہے، دنیا کے اندر اس کا بڑا فائدہ ہے. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، فتنۃ الرجل فی اہلہ و مالہ و جارہ. ہر انسان کے اوپر حقوق ہے، اس کے مال کا حق ہے، اس کی بیوی کا حق ہے، اس کے بچوں کا حق ہے، اس کے ہمسائے کا حق ہے. فتنۃ الرجل فی مالہ و اہلہ و جارہ، انسان کو آزمایا جا رہا ہے، اس کے مال کے اندر، اس کے اہل و عیال کے اندر، اس کے ہمسایوں میں اس کو آزمایا جا رہا ہے. ہاں، یہی بندہ جب تکفرها الصلاۃ والصیام والصدقہ، یہی بندہ جب نماز پڑھتا ہے، صدقہ کرتا ہے اور روزہ رکھتا ہے، اللہ اکبر، یہ عمل اس کے لیے کفارہ بن جاتے ہیں. ہم حق نہیں ادا کر سکتے، ہم اپنے ہمسائے کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، ہمسائے کے اتنے حقوق ہیں.
ہم اپنے مال کے حقوق ادا نہیں کر سکتے، کہاں سے کمایا، کہاں پر خرچ کیا، ایک ایک چار آنے، ایک ایک دیانی، ایک ایک پیسہ، اس کا حساب دینا پڑے گا اللہ کو۔ اللہ اکبر۔ جب ہم صدقہ کرتے ہیں، جب ہم مال یہ معاملہ کرتے ہیں، اللہ کے ہاں یہ کفارہ بن جاتا ہے۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا روزے کے حوالے سے؟ للصائم فرحتان، روزے دار کے لیے دو عظیم خوشخبریاں ہیں۔ جو بندہ روزہ رکھتا ہے، روزے دار کے لیے دو عظیم خوشخبریاں ہیں۔ پہلی خوشخبری عند فطرہ، روزے کی افطاری کے وقت ہے، وعند لقاء ربہ، اور دوسری فرحت خوشخبری ہوگی کہ جب وہ اپنے رب کے پاس جائے گا۔ روزے دار کے لیے پہلی خوشخبری، اللہ اکبر، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے، جب وہ روزہ افطار کرتا ہے اس وقت کتنی بڑی خوشخبری ہے۔ لوگوں، آج آپ سیاسی میدان میں آ جائیں، آپ آج مذہبی میدان میں آ جائیں، آپ آج کسی تنظیم کی بات کریں، کسی جماعت کی بات کریں، کسی گروہ کی بات کریں، کسی سیاسی لیڈر کی بات کریں، آپ سارا دن اس کے لیے باغ دوڑ کریں، تو وہ دو کریں، آپ کی محنت کی وجہ سے آپ کو پسینہ آئے اور اس پسینے کی وجہ سے آپ کے کپڑوں سے سمیل آنا شروع ہو جائے، بدبو آنا شروع ہو جائے، یہی جو آپ کا لیڈر ہے، آپ کا قائد ہے، وہ ناک چڑھائے گا، وہ منہ پھیرے گا اور وہ محسوس کروائے گا کہ اس کو تم سے بدبو آ رہی ہے، وہ منہ دوسری طرف کرتا ہوا نظر آئے گا۔ یہ مالک ہے، یہ خالق ہے، یہ رب رحمان ہے کہ جب آپ اس کے لیے سارا دن بھوکے رہتے ہیں، سارا دن پیاسے رہتے ہیں، شام کا وقت ہوتا ہے، منہ سے آنے والی جو سمیل ہے، منہ سے آنے والی جو بدبو ہے، اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ کے ہاں کستوری سے بھی زیادہ اہمیت رکھتی ہے۔ اللہ اکبر۔ میرے اور آپ کے پیر و مرشد جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تین قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کی دعا کو اللہ کبھی رد نہیں کرتے۔ ان میں سے ایک روزے دار ہے، والصائم حتی یفطر، یہاں تک کہ وہ افطار نہ کر لے۔ روزے دار اپنے رب کے دروازے پر دستک دے، اپنے رب سے جو مانگے اللہ اس کی دعاؤں کو قبول فرماتا ہے۔ یہ تھوڑے سے وقت کے اندر رمضان المبارک کے روزوں کے حوالہ سے چند ایک دینی فوائد ہم نے ذکر کیے ہیں۔ آؤ بار بار ان کو سنیے اور بار بار ان کو سننے کے بعد ان کو آگے شیئر بھی کیجئے، یاد بھی کیجئے، اور اپنا پورا رمضان جو ہے ایمان کی حالت میں، پوری روحانیت کے اندر، پوری مٹھاس کے اندر برکتوں کو لوٹتے ہوئے، اللہ کی رحمتوں کو لوٹتے ہوئے گزاریے۔ اللہ آپ کا اور ہمارا حامی و ناصر ہو جب تک زندہ رہیں۔ اللہ اسلام پہ زندگی عطا فرمائے، جب موت آئے اللہ ایمان کی حالت میں شہادت جیسی عظیم موت سے نواز دے۔ جب تک زندہ رہیں اللہ اپنے دین کی خدمت کے اندر ہم سے اللہ خدمت لیتا رہے، اللہ ہم سے کام لیتا رہے۔ اللہ ہماری اولادوں کو دین کی سمجھ عطا فرمائے۔ جو بیمار ہیں اللہ بیماروں کو شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے۔ جو پریشان ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما دے۔ جو غم زدہ ہیں اللہ غموں سے نجات عطا فرمائے۔ جو مقروض ہیں اللہ ان روزوں کی برکت سے، اللہ قرآن کریم کی تلاوت کی برکت سے اللہ قرضوں سے نجات عطا فرمائے۔ اللہ میرے وطن عزیز پاکستان کے ذرے ذرے کی حفاظت فرمائے۔ یہاں پر روز ایک فتنہ جنم لیتا ہے، روز ہنگامی حالت ہوتی ہے، روز نئے سے نیا معاملہ کھڑا ہو جاتا ہے۔ اللہ میرے وطن کی حفاظت فرمائے۔ اللہ یہاں پر اسلام کا بول بالا فرمائے۔ اللہ محب پاکستان، محب اسلام جو لوگ ہیں اللہ ان کو عزتوں سے نوازے، اور جو اس کے در و دیوار اور اسلام کے دشمن ہیں اللہ ہم سب کو محفوظ فرمائے۔ اللہ ہمارے ایمانوں کو محفوظ فرمائے۔ وَأَقُولُ قَوْلِي هَذَا أَسْتَغْفِرُ اللَّهَ لِي وَلَكُمْ وَلِسَائِرِ الْمُسْلِمِينَ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔